अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, पिछले क्लिप में जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बंदगी के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि रब ताला की बंदगी कैसे करूँगा, क्योंकि वो कहता है, रब ताला फरमा रहे हैं कुरान करीम में कि मेरी बंदगी करो, यही सिरात मुस्तकीम। तो चलिए हम सोचते हैं आज बंदगी क्या होती है। देखिए, हम जिस मुल्क में भी रहते हैं हम उस मुल्क के सिटीज़न कहलाते हैं। ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं ब्रिटिश सिटीज़न हैं, अमेरिका में हैं अमेरिकन सिटीज़न हैं, पाकिस्तान में हैं पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के कवानीन हम पे लागू हो जाते हैं जहाँ भी हम रहते हैं। इसी तरह हमने जब हम कलमा गो हो गए, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरा रब है और ये मेरे पैगंबर हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, हमने इनको फॉलो करना है, कलमा गो हो गए, तो हम गोया कि इस एक अहाते में, एक कम्युनिटी में, एक सोचें एक बाउंड्री है जिसका दरवाज़ा आपने क्रॉस कर लिया, कलमा गो बाउंड्री में आ गए, तो वहाँ के कवानीन जो हैं वो हम पे लागू हो जाते हैं एज ह्यूमन बीइंग। और वो कवानीन हमें चाहिए कि उनको गौर से देखें, सोचें, पढ़ें, उनके लिए उनकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली तो हमें बचपन से जब स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो बचपन से ही शरीयत, सुन्नत और कवानीन जो है पढ़ा दी जाते हैं, और ये बात है कि ये ज़िंदगी भर याद रहते हैं। हम फॉलो ना करें फिर भी वो याद रहते हैं। बेसिक कवानीन है, बेसिक रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो हम रब ताला की बंदगी की तरफ जा रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। और बंदगी में रब ताला ने ये नहीं कहा कि आपको कुछ उल्टा सीधा करना है, आसान तरीके से रब ताला चाहता है कि इस बंदगी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएं, एक अच्छे इंसान बन जाएं, एक अच्छे बाप बन जाएं, एक अच्छे हस्बैंड बन जाएं, एक अच्छे बेटे बन जाएं, एक अच्छे सोसाइटी के मेंबर बन जाएं। ये बंदगी हमें सिखाती है। तो रब ताला के रूल जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जी आम इंसान उसको फॉलो नहीं कर सकता, बड़ा कोई उसके लिए उल्टा सीधा लटकना पड़ता है। आसान रूल हैं और हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए वो रूल हैं। जिस रब ने हमें तख्लीक किया है वो ये नहीं चाहता कि हम किसी दुख से गुजरें, किसी तकलीफ़ से गुजरें। वो ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि जो रूल्स के साथ हो, ताकि हम डिसिप्लिन रहें। और डिसिप्लिन इंसान जो है उसकी ज़िंदगी आसान होती है, सक्सेसफुल होती है, लोगों में वो पॉपुलर होगा, हर इंसान उसके साथ बात करना चाहेगा, हर इंसान उसको प्यार करेगा, हर छोटा उसकी इज़्ज़त करेगा, हर बड़ा उसको मोहब्बत से देखेगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। उसने बंदगी इख्तियार कर ली, उसने रब के असूलों को मान लिया। रब ने कहा छोटों से मोहब्बत से बात करो, छोटों से मोहब्बत से बात करेगा। रब ने फरमाया बड़ों से अदब से बात करो, बड़ों से अदब से बात करेगा तो पॉपुलर हो जाएगा। रब ने कहा माँ बाप की खिदमत करो, तो जब वो माँ बाप की खिदमत करेगा तो माँ बाप उसके लिए दुआ करेंगे, दिल से निकलेगी दुआ माँ बाप की, तो वो सक्सेसफुल होगा। और अगर ये सब कुछ नहीं करेगा तो लोग कहेंगे बच के रहना यार, उसके साथ बात मत करना जी, बहुत सख्त आदमी है, बहुत बुरी बातें करता, बड़ा हार्ड आदमी है। रब ताला तो ये नहीं चाहता इंसान के लिए। रब ताला जो चाहता है कि मेरा अशरफुल मखलूक़ात दुनिया में पॉपुलर हो, आपस में मिल के रहे, मोहब्बत से रहे, लोग उसकी इज़्ज़त करें, वो लोगों की इज़्ज़त करें, शेयर करें अपनी ज़िंदगी, शेयर करें अपना रिस्क जो रब ने दिया है। ये बंदगी की तरफ लेके जा रहा है। बंदगी, आप सुबह को उठे, दो तरीके हैं, आप उठ के सीधे कपड़े चेंज किए, दरवाज़ा हाय बाय दफ्तर चले गए। दूसरा तरीका है उठे,
ماں باپ گھر پہ ہیں تو ماں سے پیار کیا، باپ کو پیار کیا، ان کی دعائیں لی، تیار ہوئے گئے، یہ رب تعالیٰ چاہتا ہے. تو اس میں برائی نہیں ہے. انسان کو ایک اعلیٰ انسان بنانے کے لیے رب تعالیٰ نے رول دے دیا اور کہہ دیا میری بندگی کرو، میرے احکامات مانو، میرے ڈوز کو فالو کرو، میرے ڈونٹس کو سے اجتناب کرو، ان کو اگنور کرو، وہ فالو نہ کرو. جو ڈوز کو فالو کرو گے تو تم اشرف المخلوقات بن جاؤ گے. رب تعالیٰ نے کہا حسن اخلاق پارٹ آف آور رولز. حسن اخلاق سے بات کرو. مسکراہٹ انسان کی اس کو بہت پاپولر کر دیتی ہے. تو مسکرا کے بات کریں، جس سے بھی بات کریں مسکرا کے بات کریں. یہ پارٹ آف بندگی ہے، یہ بندگی ہے. فالو کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھ لیجئے آج سے فالو دا رولز. آپ کی زندگی شروع میں مشکل لگتا ہے. رول ہے صبح کو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، بڑا مشکل ہے صبح کو اٹھنا. لیکن جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے تو جو سیٹسفیکشن آپ کو صبح کی نماز سے ملتی ہے وہ کپ آف کافی سے نہیں ملتی، وہ چائے کے کپ سے نہیں ملتی، وہ نہانے سے نہیں ملتی. وہ صبح کی نماز پڑھی آپ نے، آپ کا دل سیٹسفائی ہو گیا، آپ کا من ٹھیک ہو گیا، آپ کی روح خوش ہو گئی. اس کے بعد آپ کا دن اچھا گزرے گا. تھوڑی سی مشکل آتی ہے لیکن وہ رب نے ہماری سہولت کے لیے کیا ہوا. جیسے بچے کو آپ کہتے ہیں آگ کو ہاتھ مت لگانا، بچہ کہتا ہے نہیں میں لگاؤں گا، ہیٹر کو پکڑوں گا. جب پکڑتا ہے تو پھر روتا ہے کہ یہ تو ہاٹ تھا. تو رب تعالیٰ نے ہمیں بھی منع کر دیا، جھگڑا نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، محبت سے رہنا ہے. زندگی آپ کی بہترین ہو سکتی ہے صرف ان رولز کو فالو کر لیں. بندگی کے رولز کو فالو کر لیں. صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک یہ سوچ لیں کہ رب تعالیٰ کیا حکم ہے میرے لیے، اب کیا حکم ہے سر، اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو آپ کو اس کے احکامات خود بخود یاد آنے شروع ہو جائیں گے. جب احکامات یاد آئیں گے تو آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کر لیں. یو ول نیور گو رانگ. آئی گارنٹی یو ول نیور گو رانگ. رب تعالیٰ کے اصول ہم سیکھ لیں تو زندگی ہماری بہترین ہو سکتی ہے. صرف ان رولز کو فالو کر لیں. کیا رب تعالیٰ نے ہماری کوئی لین دین ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس معاملے میں. رب تعالیٰ سنت رسول ہے کہ جب بھی کوئی بات کرو اس کو لکھ لو، لکھ کے یادداشت کے لیے پاس رکھ لو، سائن کرو. ایک کاپی دوسری فریق کو دو، ایک اپنے پاس رکھو. اصول ہے، سنت رسول ہے. آپ نے لکھ لیا، کوئی بات ہو گئی آپ نے لکھ کے رکھ لی، جب بھی کوئی پرابلم ہوا سامنے رکھ دی، یہ دیکھو مسئلے حل ہو جائیں گے. رب تعالیٰ نے کہا غصہ نہ کرو، برداشت کرنی سیکھو. رب تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو مجھے کیا پڑی ہے کہ جی میں بے صبر ہو کے کھڑا ہو جاؤں. میں تو کہتا ہوں میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ رب میرے ساتھ ہے. جتنی دیر میں نے صبر کیا ہے اتنی دیر رب میرے ساتھ رہا ہے. تو میں رب سے جدا کیوں ہو جاؤں گا چھوٹی چھوٹی بات. جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے، کھانے زمین پہ بنا کے چوکٹے بنا کے اس میں اچھل کود کرتے تھے، سمجھے کہ وہ ایک چوکٹا ہے جس میں صبر کرنے والا کھڑا ہے. اس چوکٹے کے اندر رب آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ صبر کے چوکٹے میں ہیں. تو پھر پریشانی کس بات کی جب رب آپ کے ساتھ ہے. تو پھر انسان کہتا ہے رب ہے نا، میں صبر سے بیٹھا ہوں، رب مجھے خود لک آفٹر کرے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے. تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم غصہ کھا جاتے ہیں. کسی نے دیر کر دی اس پہ غصہ کھا گئے، کسی نے راستہ کاٹ لیا اس پہ غصہ کھا گئے، کسی نے کوئی چیز ٹائم سے نہیں دی اس پہ غصہ کھا گئے. عجیب بات ہے. رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے کو غصہ آ گیا کیونکہ یہ میرا کھانا دیر سے لے کے آیا، یہ میرے لیے پانی دیر سے لے کے آیا، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہر انسان اگر صبر سے کام لے تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا لین دین، آپ کا اخلاق،
آپ کے حالات کتنے اچھے ہو جائیں گے، ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے، جو سٹریس لیول ہے وہ زیرو پہ آ جائے گا، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں بیٹھا ہوں جی آرام سے. کیوں لگتی ہے بس اسٹاپ پہ یا ایئر لائن کی کاؤنٹر پہ یا کہیں اور، تو ہم کیوں توڑ کے بے صبروں کی طرح اٹیک کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے. رب کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں جا کے خود اپنا فیصلہ کر لیتا ہوں. یہ اسلام کے خلاف، یہ بندگی کے خلاف. تو بندگی شروع کر دیں آج سے. میں بندگی کروں گا، جو اس کا حکم ہے وہ مانوں گا، من و ان اس کا حکم مانوں گا، حکم عدولی نہیں کروں گا آج سے. یہ میری بندگی کا دور آج سے شروع ہو رہا ہے. تو پھر دیکھیے کہ آپ 5-10 دن میں کیسے آپ کے اندر ایک چینجز آتی ہیں، کیسے آپ کی روح جو ہے وہ کس خوبصورتی سے سیٹسفائی ہوتی ہے، کنٹینٹ ہوتی ہے، آپ کا دل کنٹینٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بری بات نہیں کہنی، جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنی. بندگی کے کام چھوڑ دیں ان سب باتوں کو، سیدھی سیدھی بات کریں، محبت سے بات کریں. یہ سوچ کے دوسرے انسان کے ساتھ آپ ڈیل کریں کہ یہ بھی میرے ہی رب کا بندہ ہے، جس رب کا میں بندہ ہوں اسی رب کا یہ بندہ ہے. تو وہ رب کیسے برداشت کرے گا کہ میں اس بندے کے ساتھ کچھ غلط کام کر لوں، کیونکہ یہ بھی اسی رب کا بندہ ہے. تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کی رب دیکھ رہا ہے تو وہ ہمیں سزا تو دے گا نا، کہ اس کے بندے کے ساتھ ہم نے ناانصافی کر لی، اس کے بندے کے ساتھ ہم نے کچھ غلط بات کر لی، اس کے بندے کے ساتھ پیار محبت نہیں کیا. اس خاکرو جو سڑک صاف کر رہا ہے، سر جھکا کے اللہ کی زمین صاف کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے اس کے اوپر چلیں، میں اس کو ڈانٹ کے نکلتا ہوں، مجھے اس کو آداب کر کے نکلنا ہے، سلام کر کے نکلنا ہے کہ وہ میرے لیے اللہ کی زمین صاف کر رہا ہے، سر جھکا کے کر رہا ہے، سارا دن کر رہا ہے. میں اس کی برابری کر ہی نہیں پا سکوں گا، یہ سوچ کے کہ یہ سارا دن سر جھکا کے اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کی لعن طعن برداشت کر رہا ہے، تو یہ مجھ سے اچھا ہوا یا نہیں، عزت کے قابل وہ ہے یا میں ہوں. یہ سوچ آپ کی ہونی چاہیے. تو اس سوچ سے آپ آگے بڑھیں گے، مومن کی راہ پہ چلیں گے. اور مومن کی راہ جو ہے وہی اصل راہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اسی راہ پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آپ حقدار بن جاتے ہیں، اسی راہ پہ اللہ آپ پہ مہربان ہوتا ہے کہ یہ میرے کہی ہوئی راہ پہ جاتے ہیں. جیسے دفتر میں ہے، جب آپ دفتر کے رولز فالو کرتے ہیں تو باس آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ تو رول فالو کرتا ہے. آپ صبح کو 9 بجے دفتر جانا ہے، 9 بجے 5 منٹ بیفور آپ پہنچ جاتے ہیں دفتر. 9 بجے آپ کام شروع کر دیتے ہیں، پہنچنا نہیں ہے، 9 بجے کام شروع کرنا ہے. اگر دفتر ختم ہوتا ہے 5 بجے تو آپ 5 بجے تک کام کرتے ہیں. 10 to 5 اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ جی اب تو ہم چھٹی ہونے والی ہے. جو باس ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ تو ٹائم سے پہلے آتا ہے. 9 o'clock he starts his work and 5 o'clock until 5 he is working diligently. تو آپ سے خوش ہوگا نا وہ، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر. تو رب تعالیٰ ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اصولوں کو بینڈ نہیں کرتے، ہم اس کے دیے ہوئے احکامات کو ناجائز استعمال نہیں کرتے، اس میں ڈنڈی نہیں مارتے ہم کہ جی اچھا میں چلیے جی میں کر لوں گا جی، یہ کوئی بات اس دفعہ تو کوئی بات نہیں. نہیں، اپنے آپ بی اے گڈ ہیومن بینگ، بی اشرف المخلوقات، اشرف افضل، رائز ابو اسمال تھنگس. دیکھیے علامہ اقبال صاحب فرما گئے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکال لیں، بڑا کر لیں، معاف کر دیں. کسی نے غلطی کی اس کو معاف کر دیا، بھائی رب کا حکم ہے معاف کر دو. ہاں رب یہ فرما رہا ہے
دوسرے سپارے میں کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، لیکن پھر یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو معاف کر دیتے ہیں. تو میں اس کے پسندیدہ لوگوں میں سے کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سوچ ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا. آپ اگر سارا دن یہی سوچتے رہیں کہ میرا رب کیسے خوش ہوگا مجھ سے، میں کیا کروں خوش ہوگا، کہتا ہے بھوکے کو کھانا کھلا دو. دوڑے جائیں آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، کوئی مل جائے بھوکا تو. دوڑے جائیں پانی پلا دیں پیاسے کو. دوڑے جائیں پرندوں کے لیے پانی کا پیالہ چھوڑتے ہیں. تو پھر آپ بیٹھ کے کہتے ہیں آج میرا رب مجھ سے خوش ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ تو رب کو خوش کرنے کی سوچیں سارا دن. یہ بندگی ہے کہ میرا رب کیسے خوش ہوگا. میں یہ کروں گا تو خوش ہو جائے گا، وہ کروں گا تو خوش ہو جائے گا، یہ کروں گا تو ناراض ہو جائے گا. میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. تو پھر رب مجھ سے کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اگر واقعی آپ نے رب کو خوش کرنا ہے تو پھر آپ رب سے کہیے کہ رب تعالیٰ تو بتا تیری رضا کیا ہے، جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے، میں اس میں خوش ہوں. تو پھر دیکھیے آپ کی زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں رب تعالیٰ آپ کو کیسے اپنی پروٹیکشن میں رکھتا ہے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے. آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو پہ بھی اس کی نظر ہوتی کہ یہ اس بندے کے چاہنے والے ہیں، تو ان کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. یہ اس بندے کے رشتہ دار ہیں، یہ اس بندے کے والدین ہیں. تو رب تعالیٰ کہتا ہے کیا والدین ہیں جس نے ایسے بندے کو جنم دیا ہے جو ہر وقت میری رضا کی فکر میں رہتا ہے. تو والدین کی عزت ہوگی نا. رب تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ بندہ میری رضا میں خوش رہتا ہے، اس کے بچوں کا خیال کرنا، بھائی کامیابیاں دینا، اس کے بزنس میں کامیابی دو، اس کے ریلیشن شپ میں کامیابی دو. تو ہم بھلائی کی طرف جا رہے ہیں. تو جب رب تعالیٰ کی اذان ہوتی ہے وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، میں تمہاری فلاح کروں گا، تو یہ فلاح کی باتیں ہیں. تو ہم فلاح میں آ جائیں نا. یہ فلاح ہو سکتی ہے، صرف سن کے گزر جانے سے نہیں ہوگی. سن کے پھر یہ سوچیں کہ میرا رب مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو راضی رکھیں. رب راضی تو دنیا راضی. تو یہ بندگی کے اصول ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، جس طرح بھی ہو میرا رب راضی ہو جائے. یہ کر لیں آپ، بشرط زندگی انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا.